मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। सबसे पहले अब्दुल भाई, वालेकुम अस्सलाम। आपको, आप सब लोगों को कर्नल अकबर हुसैन और आदिल राजा का सलाम। फरासत पराचा, थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस, वी आर फाइन। हुसैन बादशाह, बहुत शुक्रिया। अहमद नवाज, बहुत शुक्रिया। वादे के मुताबिक कर्नल अकबर हुसैन के साथ मैं हाजिर हूं आप लोगों के सामने, और आज हमने डिस्कशन ये करनी है कि एक तो मुझे और कर्नल अकबर हुसैन को, और हमारे साथी हो गए हैदर मेहदी साहब जैसे लोग हो गए, और उनके अलावा हमारे चंद एक साथी और भी हैं जो आवाज हक बुलंद करने से बाज नहीं आ रहे हैं, और उनको आवाज हक बुलंद करने से रोकने के लिए बाकायदा तौर के ऊपर आर्मी एक्ट में एक तो कुछ कवानीन जो है वो मंजूर किए गए हैं, और उसके अलावा सुप्रीम तंजीमें हैं, जमहूरियत के हक में जो लोग काम करते हैं वो लोग भी यही कह रहे हैं जनाब के पाकिस्तान में सिविलियंस को जो है, सिटीजन्स को, वो आर्मी एक्ट के तहत फौजी अदालतों में उनके मुकदमात नहीं चलने चाहिए। लेकिन उसके बावजूद देखा यह गया कि आर्मी एक्ट में तरमीम कर दी गई हैं, और पाकिस्तान में जो आसम मुनीर उर्फ हिटलर बनने की कोशिश कर रहा है, 10 साल का जियाउल हक का राज दोबारा लगाने की कोशिश कर रहा है, उसमें वो खीरे मूली गाजरें भी लगा रहा है एक तरफ तो, और दूसरी तरफ इस तरह के कवानीन पास कर रहा है, और उसके जेरे असर जो है वो आईएसआई इंटरनल विंग में डर्टी हैरी और उसके सेक्टर कमांडर जैसे गंदे अंडे न सिर्फ पूरी पाकिस्तान फौज को बदनाम कर रहे हैं, बल्कि उसके साथ साथ जो है वो पाकिस्तानी कौम को भी तंग कर रहे हैं। हमारी माओ बहनों बेटियों की इज्जतें महफूज नहीं है। बलूचिस्तान से जो मिसिंग पर्सन का सिलसिला शुरू हुआ था वो फैलते हुए खैबर पख्तूनख्वा तो पहले जा चुका था, और अब सिंध में भी बेतहाशा अर्बन सिंध तक आ गया है। ये सिलसिला पहले जारी था। वहां पे आपने देखा कि मुस्तफा कमाल जो है वो चूज करके बंदे अपने छुड़वा रहा है ताकि उसकी एमक्यूएम के ऊपर हुक्मरानी मानी जाए, और इसके ऊपर हम आपको पहले बात बता चुके हैं। लेकिन पंजाब में अब मिसिंग पर्संस का सिलसिला भी दोबारा शुरू हो गया है आसिम मुनीर हिटलर के जेरे असर, जो कि पंजाब में गाजर मूली टिंडे लगा के, इसका पुराना प्रोजेक्ट है, एक एक दो दो रुपए किलो, 5 रुपए किलो या 10 रुपए किलो आपको दे के बताएगा कि मैंने सस्ता सब कुछ कर दिया है, और 10 साल का राज करना चाहता है। और जिसने आज ये आर्मी एक्ट अमेंडमेंट, ये जो पीडीएम डफर्स ने अपनी पपेट से जो ये अमेंडमेंट्स करवाई हैं, आगे चल के आप देखेंगे कि ये पपेट्स जो हैं इन डफर्स के हत्थे चढ़ेंगे। वैसे तो इस तरह के तमाम कवानीन जो हैं वो रद्दी की टोकरी का हिस्सा ही बनते हैं, लेकिन अहम तरीन सवाल यह है कि किसी भी मुल्क की फौज, बिलखसूस पाकिस्तान की फौज का असल मकसद पाकिस्तान का दिफा करना है, जो कि वो करने में नाकाम रही है वाज़े तौर के ऊपर। चाहे वो 1971 हो या बाकी जगहों पे हम चलो नहीं जाते, 71 में तो वाज़े तौर के ऊपर आधा मुल्क ये गवा चुके हैं और उसी रवश के ऊपर कायम चलते चले आ रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल होता है कि एक फिटनेस फॉर वॉर होती है हर आर्मी की, और फिटनेस फॉर वॉर इंस्पेक्शन भी होती है जो सिर्फ कागजी तौर के ऊपर, कागजी खानापुरी इस वक्त की जा रही है। फिटनेस फॉर वॉर जो है इस वक्त, क्या पाक फौज जंग लड़ने के काबिल है? क्या इज पाकिस्तान आर्मी फिट फॉर वॉर? और ये हमारा इस वक्त प्राइमरी टॉपिक है, बाकी इससे सारे एसोसिएटेड टॉपिक है। और इस टॉपिक को लेकर कर्नल अकबर हुसैन यहाँ पे हमारे साथ हाजिर है, जिनका एक बहुत वसी तजर्बा है इस मामले में। कर्नल अकबर हुसैन सर, वेलकम टू द शो। इज पाकिस्तान आर्मी फिट फॉर वॉर सर? क्या पाक फौज जंग लड़ने के लिए के काबिल है? अस्सलाम वालेकुम आदिल, अस्सलाम वालेकुम तमाम पाकिस्तान के शोहदा, पाकिस्तान के शोहदाओं की फैमिलीज़, उनके बच्चों को सलाम, बहुत ज़्यादा उनके लिए दुआएं और प्यार। आज की निस्बत हमारे यहाँ अमेरिका में तो 10 मुहर्रम ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान में मैं देख रहा था कि अभी तक 8वीं तारीख चल रही है, 2 दिन पीछे चल रहे हैं। और इसी निस्बत से ये बड़े कड़े दिन हैं। ये एक यादाश्त दोहराने वाले दिन है, ये एक अज़म दोहराने वाले दिन है कि इस्लाम की जो रूह है और इस्लाम की जो एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट आंसर है कि जिसके अंदर अल्लाह ताला ने अपनी क्रिएशन के लिए एक बड़ा सिंपल और सही और एक जामे निज़ाम जो कि हक, सच और अच्छाई के ऊपर मबनी है, वो बताया हुआ है। लेकिन इंसान के अंदर इतना एक फितरी तौर के ऊपर गलती की तरफ जाने के और गुनाह की तरफ जाने के और यजीदियत की तरफ जाने का एक जो अंसर है वो हर हर मतलब है कि तारीख के हिस्से में
مڑ کے جو ہے نا وہ ایک شیطان کے طور کے اوپر بہت سر توڑ کے بولا ہے، جس سے یہ انسانیت کا جو ایک سفر ہے ایک سکلکل اس میں طریقے سے چل رہا ہے۔ پاکستان کے جو آج کل حالات ہیں اس سے بہت زیادہ لوگوں کو پریشانی، لوگوں کے اوپر اذیت اور انسانیت کے اوپر بہت بڑا ایک بوجھ کے طور کے اوپر یہ چیز جو ہے نا سامنے آ رہی ہے۔ جو باتیں آپ نے کی اور آج کے دنوں کی نسبت سے، اور پھر ہم اپنے فوجی اس پہلو کی طرف جاتے ہوئے کہ جب ہم نے اتنے بڑے بڑے چیلنجز کا مقابلہ کرنا ہے، جس کا ہم نے عزم اٹھایا ہوا تھا، جس کی ابھی پاکستانی عوام میں ابھی بھی بہت زیادہ جدت اور ایک عزم ہے۔ آپ یہ بالکل نہ سوچیں کہ یہ چند غنڈے، چند مجرم، چند یزید جو چڑھ کے بیٹھ گئے ہیں پاور کی سیٹس کے اوپر کہ یہ کسی حد تک اس چیز کو دبا سکیں گے۔ ان کو اپنے ذہن کے مطابق اگر کچھ کامیابی یا کچھ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک زور میں چل رہے تو یہ بڑا ایک وقتی اور بہت ہی ایک تھوڑا جس کو بولتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نشاندہی اور ایک سبق ہے۔ تو دیکھیں اس وقت انوائرمنٹ کو سمجھنے والی بات ہے کہ اوور آل پاکستان میں اور پاکستان کے جو چیلنجز ہیں فوجی طور کے اوپر وہ کس طرح کے ہیں، تھریٹ کیا ہے۔ یہ میں ایک دو دفعہ میں نے ابھی ٹویٹ بھی کی ہے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر، اور صرف سوال کے طور پر میں نے چند دنوں پہلے یہ چھوڑا تھا، لیکن لوگ اس طرف اتنا زیادہ ذہن نہیں دیتے کہ ہمیں خطرہ کس چیز سے۔ ہمارے ساتھ جو ہے وہ مجموعی طور کے اوپر اتنی بڑی قوم ہے، اتنا بڑا ملک ہے، یہ چھوٹا ملک نہیں ہے پاکستان، 250 ملین لوگوں کا ملک، چھوٹا ملک کسی صورت میں نہیں ہو سکتا۔ تبھی تو اس کے پیچھے یہ گدوں کی طرح لگے ہوئے ہیں، اور اس کو گرتے 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 بھی تھوڑا ٹائم لگے گا، اور اللہ نہ کرے گی اس نہج پر پہنچ جائے کہ جب چیزیں جو ہیں وہ بالکل ہی تباہ و برباد ہو جائیں۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ جو انوائرمنٹ ہے وہ چاروں طرف سے آپ کے اوپر حملہ ور ہو رہی ہے۔ آج جو فٹنس آف وار کی ہم بات کر رہے ہیں کہ کیا یہ پاکستان آدمی لڑنے کے لیے تیار ہے، تو آپ کو اس تناظر میں دیکھنا چاہیے کہ راجناتھ سنگھ نے کھڑے ہو کے 26 تاریخ کو جو اعلانیہ دیا ہے کہ ہم جو ہے وہ کشمیر میں گھس سکتے تھے، گھس سکتے ہیں، ایل او سی کراس کر سکتے تھے، کر سکتے ہیں اور کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، آپ جو ہے اپنی جمع خرچ کر رہے ہیں کہ جناب وہ کشمیر میں صرف لمیٹڈ ایک یہ چیز ہوگی، اسکرمشز ہوں گی، آل آؤٹ وار نہیں ہوگی۔ اس مدعے کے اوپر تو آپ نے پورا یہ کارگل کا جو ہے ڈرامہ بھی رچا دیا، جس کے اوپر آپ کو اتنی تزیل ہوئی کہ جناب ہم جو ہے وہ ایک لیٹ سے نیوکلیر امبریلا کے انڈر یہ کر لیں گے۔ اور دیکھیں ہر چیز چلتی ہے جب آپ پوری قوم کو تیار کریں، قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہو، اور جب آپ اس اخوت کو ایک طاقت میں تبدیل کر کے اپنے دشمن کے ساتھ نمبر آزما ہوں گے تو تب آپ کو یہ کامیابی حاصل ہوگی، ادروائز یہ نہیں ہوگی۔ فٹنس آف وار کے تناظر میں دو تین چیزیں جو ہیں بڑی اہم ہوتی ہیں۔ اس کے اوپر کافی سوچ بچار فوج میں بھی چلتی رہی، اور گائے بگائے لوگوں نے اس کے اوپر بات کی، اور اس کے اندر دو میجر عنصر آتے ہیں۔ ایک تو آدمی خود جو ہے کیا وہ ٹرینڈ ہے، کیا جو اس کا امیجیٹ اس وقت آبجیکٹو ہے کہ جس طرح کی لڑائی وہ آگے لڑنے جا رہا ہے، یہ نہیں کہ جو لڑائی لڑ چکا ہے، جو لڑنے جا رہا ہے کیا اس کے لیے وہ تیاری حالت میں، اس کی سپاہ کو اس چیز کی سمجھ ہے، اور جو فوجی کمانڈر ہیں وہ اپنے جوانوں کو، اپنی پوری سپاہ کو اس فوکس کی طرف لا رہے ہیں یا نہیں۔ سب سے بڑی چیز اس کے اندر یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ یہ ذہنی مریض عاصم منیر جو ہے، بالکل اس کی جو ایک سطحی ایک بالکل کارپورل ٹائپ ذہنیت ہے، اس نے تو وہ فوکس ہی بگاڑ دیا ہے نا۔ کبھی یہ گاجر مولیوں کی بات کرتا ہے، کبھی یہ جا کے وہاں پہ وہ جو اس نے انویسٹمنٹ بورڈ کا چیئرمین بننے کی بات کر رہا ہے، ایک میجر جنرل کو اٹھا کے فلاں کمیٹی کا ممبر بنا رہا ہے، لیفٹنٹ جنرل کو فلاں۔ پہلے ہی جناب آج میں صبح کافی سویرے اٹھا تھا
تو اپنے ایک بہت ہی محترم استاد سے بات کر رہا تھا، انہوں نے تو دریا کو کوزے میں بند کر دیا، اور ظاہر ہے میرے زیادہ استاد تو سارے پنجابی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کھوتا کھوپے ہے، ٹھیک ہے نا. تو ابھی یہ جو چیز ہے اس کی ٹیڈی ٹیڈی کھوتے جتنی جو دو ٹانگیں ہیں اور پاؤں ہیں وہ لے کے یہ دلدل میں کھڑا ہو گیا، اور اسی کے اندر یہ خود بھی گھسے جا رہا ہے، اور یہ کھوتا جو ہے یہ پوری قوم کو بھی لے کے اس دلدل کے اندر جو ہے وہ کھینچی چلی جا رہا ہے. کھوتے سے مراد آصم منیر ہے آپ کی؟ جی میں نے ابھی کہا ہے، اگر آپ نے سنا نہ ہو، ٹھیک ہے نا. اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی وہ دو معنی باتیں کریں گے کہ جی کھوتا پتہ نہیں ہوں کیڑا ہے، اور پوری قوم اس چکر اس پہ آ جائے کہ جی کھوتا کیڑا ہے. کھوتا وہی ہے جڑا تھوڑے اگے تو میرے اگے، ٹھیک ہے نا. وہ تو نام بھی آصم منیر ہے. یہ ایک ضرب المثل بات ہے، ٹھیک ہے نا. انسان تو ہے وہ، لیکن انتہائی مطلب ہے شیطان صفت، اور جس طرح کا وہ ذہنی مریض اپنے آپ کو وہ ثابت کر چکا ہے، اپنے آپ کے اوپر وہ سٹیمپ کرا چکا ہے کہ اس کی پرسنالٹی کس قسم کی ہے. تو جب اس قسم کا آدمی فوج کے اوپر مسلط کیا ہوا ہو اللیگلی ریٹائرڈ حالت میں، تو اس نے فوج کا یہ جو فوکس ہے نا، یہ جو ایک اس کا جو مرکز ہے، اس کا جو ایک توجہ ہے کہ فوج نے کس قسم کی لڑائی لڑنی ہے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ اس نے بالکل آؤٹ آف فوکس کر دیا. آپ مجھے یہ بتا دیں کہ اس وقت جو دنیا کی طاقتور اور نامی گرامی فوجیں جو کنٹمپرری آرمیز ہیں، ان میں سے کتنی آرمیز جو ہیں وہ اپنے ہی ملک کی سیاسی کسی پارٹی کے مخالف جا کے کھڑی ہوئی ہیں، یا لڑائی ان کی جو ہے وہ پہلے زمرے میں. اس وقت تو لگتا یہ ہے کہ یہ جو عاصم منیر صاحب ہیں، ان کا پورا فوکس جو ہے وہ صرف ایک بندے اور ایک پارٹی کے اوپر ہے. میں نہ اس پارٹی کا ممبر ہوں، نہ میری کوئی اس کے ساتھ لیکن میں آپ کو اس نسبت پہ بتا رہا ہوں کہ جی فٹنس آف وار جو ہے، لڑائی کے لیے جو تیاری کی مطلب ایک آپ کے پاس صلاحیت ہے، یہ آپ نے ٹوٹل لا کے مرکوز کی ہوئی ہے اپنے ہی ایک حصے کے اوپر. اور جو نہ صرف کہ کوئی وہ مائنورٹی ہے، آپ نے ایک صرف فوج کا ڈنڈا استعمال کر کے ہر سروے میں دیکھ لیں، ہر پول میں دیکھ لیں، آپ کسی بھی ذرائع کو لے کے دیکھ لیں، تو اس وقت قوم کی عوام کی جو مجموعی سوچ ہے، جو ان کا ایک رجحان ہے، آپ بالکل اس کو ایک ہیڈ آن جا کے ٹکرا رہے ہیں. اور یہی چیز جو ہے یہ آپ کو نہیں، وہ تو سر ان کی سوچ تو یہ ہے. دوسری سوچ بھی دیکھنی چاہیے کہ ہم گاجر مولی ٹنڈے اگا کے قوم کو جو ہے وہ سستے داموں بیچیں گے، ایک ہی ریٹ کے اوپر آلو شالو دیں گے قوم کو تو قوم خوش ہو جائے گی. اس سوچ کے تحت وہ چل رہے ہیں سر. نہیں دیکھیں، میں نے تو اس کو جو ذکر کیا نا، آپ اس کا فوکس دیکھیں، اس کی توجہ جو ہے وہ ان چیزوں میں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. اس کی توجہ ان چیزوں میں نہیں ہے، کیا اس سے حاصل ہوگا یا نہیں ہوگا وہ بات کی بات ہے. لیکن میں صرف اس وقت اس چیز کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ فوج کا جو پوری ڈائریکشن ہوتی ہے نا، کیونکہ وہ تکون شیپ میں اور ایک پیرامڈ کے شیپ میں اس کی ہیرارکی ہے، اس کی کمانڈ ہے. تو ابھی جو اوپر ایک بندہ بیٹھا ہے اور وہ ہر چیز غضب کری جا رہا ہے، میں اس کی طرف بھی آتا ہوں. بہرحال تو اس سے ایک تو یہ چیز کہ جو فوکس ہے فوج کا، جو کہ اس کے لیے جنگ کی تیاری اور فٹنس کی طرف ہونا چاہیے، وہ ہل چکا ہے. آپ کے جو سیکنڈ ٹیئر کے لوگ ہیں، لیفٹیننٹ جنرلز ہیں، جو گگوں کی طرح آ کے بیٹھے ہوتے ہیں. ابھی آخری ISPR نے جو وہ دیا ہے اعلانیہ، اس میں سارے وہ بالکل ایسے بیٹھے ہوئے ہیں کہ موم کے بنے ہوئے ہیں یا پتہ نہیں وہ پتھر کے بنے ہوئے ہیں، اور ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے کوئی پتہ نہیں آگے سے جو ہے کوئی نوز باللہ کوئی وہی انہیں سنا رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز جو ہے یہ آپ کی فٹنس فار وار کو بہت حد تک مجروح کر چکی ہے. جب آپ کے اوپر اس قسم کا اعلانیہ آتا ہے کہ جناب ہم جو ہے وہ آپ کے اندر گھس جائیں گے، گھس سکتے ہیں، گھس سکتے تھے، تو آپ اس کا کیا جواب دیں؟ اول تو دشمن میں اتنی طاقت یا اتنی سوچ ہی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اس قسم کی باتیں کرے. ٹھیک ہے، ملکوں میں آپس میں اختلاف ہوتے ہیں، لیکن اگر وہاں پر ایک سٹیبل قسم کے لوگ ہوں، مودی بھی جو ہے وہ ہے تو بیسکلی ذہنی مریض ہی نا.
ٹھیک ہے نا, اس نے بھی جو کام کیا, ابھی ایک ذہنی مریض انڈیا کے اوپر چڑھ گیا ہے, ایک ذہنی مریض جو ہے وہ پاکستان کے اوپر چڑھ گیا ہے. تو ابھی دیکھیں کہ جو خلقت ہے دنیا کی, ایک آلموسٹ 1/4 آبادی ڈائریکٹ جو ہے وہ کتنی افیکٹ ہو رہی ہے. آپ جتنے ترانے بجا رہے ہیں انڈیا کے, آج کل تھوڑا سا پاکستان میں یہ بھی رجحان ہوا ہے کہ انڈیا کی چیزوں کو نا بڑا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی انڈیا نے یہ کر دیا تو فلاں کر دیا. اور یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ انڈین ٹو انڈین بات کریں نا اس وقت, اور ابھی یہ راج ناتھ نے اسٹیٹمنٹ دے دی, اس کے بعد ناردرن کمانڈ کا جو کمانڈر ہے اس نے بھی کہا کہ جی ہاں اگر ہمیں پولیٹیکل لیڈرشپ کی طرف سے اگر یہ ہمیں حکم ملا تو ہم ایز ناردرن کمانڈ پوری صلاحیت رکھتے ہیں کہ ہم کشمیر میں گھس جائیں گے. انہوں نے بھی اپنی ڈائریکشن جو ہے وہ کہاں سے لی. تو یہاں پر آپ نے اتنا بڑا ایک گیپ پیدا کر دیا ہے. آپ نے ایک جو قوم کی طرف, قوم کی جو اخوت سے آپ نے ایک اپنی اسٹرینتھ لینی ہے, اپنی طاقت لینی ہے, اس کو آپ نے بالکل بالکل بے وقوفی سے آپ نے تہس نہس کر دیا. اچھا, اس کو میں تھوڑا سا اور جو ایک تو یہ کہ ہم تھوڑی لمبی بات کرتے ہیں کیونکہ یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ زیادہ تر لوگوں کو نا اس کی ایجوکیشن نہیں ہے یا اس چیز میں وہ پڑھے نہیں ہیں پہلے, ٹھیک ہے نا. ابھی وہ سطحی طور پہ یہ بات کرتے ہیں کہ جی 75 سال کا ہمارا رومانس جو ہے وہ ٹوٹ گیا. لیکن آپ اگر اس کی گہرائی میں جائیں, اور زیادہ ضروری یہ ہے کہ جو آج کل کی اس کی حیت ہے, جو اس کی شکل ہے, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ کو کافی کلیئرٹی آ جائے گی. جب آپ کو کلیئرٹی آ جائے گی تو آپ کی پریشانی جو ہے نا وہ تھوڑی کم ہو جائے گی. کیونکہ دیکھیں اگر آپ کے اوپر ایک مصیبت آ گئی ہے اور آپ کو سمجھ آ گئی کہ یہ مصیبت کس قسم کی ہے, تو آپ پھر بھی اس کا کوئی حل نکال سکتے ہیں. اگر آپ کو یہی نہیں سمجھ کہ آپ کے اوپر مصیبت کس قسم کی آ رہی ہے اور یہ شیطان کس طرح سے جو ہے آپ کے ساتھ چمٹ گیا ہے, تو آپ اس کا کیا کریں گے. اچھا, ان دو سٹیٹمنٹس اور یہ راج ناتھ سنگھ کی اور جو میں نے ناردرن کمانڈ جو انڈیا کی ہے اس کے کمانڈر کی سٹیٹمنٹس کی بات کی, تو اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ایک بڑے نامی گرامی جنرل ہیں لیفٹیننٹ جنرل کدوئی, اور لیفٹیننٹ جنرل کدوئی کا ایک بڑا جنہوں نے آپ کے آرمی اسٹریٹجک فورس کمانڈ کھڑی کی ساری, اور تمام کا تمام آپ کا جو میزائل اور نیوکلیئر پروگرام آپ کا سمجھ لیں اس کو ویپنائز کرنے کے اندر اہم ترین کردار ادا کیا. چیکس اینڈ بیلنسز کریٹ کیے, امریکہ کی جو اس کے اوپر آبزرویشنز تھیں یا انہوں نے, اور یہ سب کچھ لیفٹیننٹ کدوئی نے اس ٹائم پہ کیا کہ اس وقت بھی بڑے نامستعد قسم کے حالات تھے, اور بڑی اچھی ریپوٹیشن کے ساتھ اور بڑے لمبے عرصے کے لیے کسی خاص عہدے پر 14 سال رہنا, ایک اور پھر ایک اچھی ریپوٹیشن کے ساتھ رہنا جو ہے نا, یہ بڑے کمال کی بات ہے, اور وہ بھی پاکستان میں. تو انہوں نے بھی آ کے کچھ باتیں کی ہیں. ابھی یہ باتیں انہوں نے کیا کی ہیں, میں صرف ان کا ایک ایلیمنٹ لوں گا. انہوں نے جو ایڈریس کیا اپنا, اس کے اندر انہوں نے پاکستان کی ریڈ لائنز, اور ریڈ لائنز اس حد تک کہ وہ پاکستان کو جو ہے وہ نیوکلیئر جنگ کی طرف دھکیل سکتی ہیں, اس تناظر میں انہوں نے, مطلب ہے کہ بالکل دی اینڈ, دی آرمیگیڈون, دا کمپلیٹ اپوکلپس, کہ جب بالکل جو ہے وہ قیامت والا منظر پیش کر کے تو انہوں نے یہ چیزیں کی. انہوں نے 4 چیزوں کی بات کی. انہوں نے کہا کہ جناب پاکستان کی اگر سپیس تھریٹن ہو جائے, کہ پاکستان کا جو ایک جو کہتے ہیں نا کہ جغرافی جو ایک جغرافائی جو بارڈر ہے وہ بریچ ہو جائے, اور اس کے اندر جو ہے وہ اتنا دشمن گھس جائے کہ پاکستان سمجھے کہ اس وقت اس کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے نیوکلیئر جانے کے, تو یہ ایک انہوں نے بات کی. دوسری انہوں نے یہ بات کی کہ ہماری جو ملٹری ہے وہ اتنی تباہ ہو جائے, اتنی اوبلیٹریٹ ہو جائے کہ اس کے اندر کنونشنل وار کی سخت ہی نہ رہے, تو ہم پاکستان جو ہے وہ نیوکلیئر آپشن کی طرف جائے گا. تیسری چیز جو انہوں نے بات کی ہے وہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کو اگر آپ نے اقتصادی طور کے اوپر اکنامکلی اسٹرینگولیٹ کر دیا اور وہ بالکل ہی ایک انٹینیبل حالت کی طرف جانا شروع ہو گیا, تو ظاہر ہے کہ لوگوں کو نظر آئے گا کہ یار ابھی اس کے 2 ٹکڑے یا 4 ٹکڑے یا 5 ٹکڑے, مطلب IMF کے قرضے ملنا بند ہو گئے تو مطلب ہم پھر اگلا کام یہ کر لیں گے. اچھا, میری ایک بات, یہ بڑی ضروری بات ہے. ایک میرا سوال درمیان میں, اس کو بھی آپ نے جواب دینا ہے سر, اس کو کائنڈلی انکارپوریٹ کیجئے گا اپنے جواب کے اندر.
پاکستان کے نیوکلیئر جو میزائل پروگرام ہے اس پہ 2 سال سے باجوے نے بین لگایا ہوا ہے, R&D کا بین لگایا ہوا ہے. شاہین آپ نے 3 فائر کیا تھا جس میں اسرائیل بھی اس کے اندر آ رہا تھا اس ایریا کے اندر, تو آپ نے اس کی لمٹ ریڈیوس کر کے اس کو کیپ کر دیا پورے کے پورے پروگرام کو. کائنڈلی اس کے اوپر بھی بات کیجئے گا سر. اچھا, چوتھی بات جو انہوں نے بات کی نا, وہ انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان انٹرنلی اگر ڈی اسٹیبلائز ہو جائے, ابھی اگر پاکستان جو ہے انٹرنلی ڈی اسٹیبلائز ہو جاتا ہے اور نیوکلیئر آپشن کی طرف چلاتا ہے, تو یہ کیا بات ہے, یہ جو آخری ایلیمنٹ ہے اس کے اوپر تھوڑی ڈیٹیلڈ اور لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ لیفٹیننٹ جنرل کدوئی نے جو اتنا ایک اہم آدمی ہے اور جن کا بڑا ایک وسیع تجربہ ہے, اور ابھی بھی وہ ایڈوائزر ہیں, ہی از ان دی ایڈوائزری کیپیسٹی ٹو دا پرائم منسٹر آف پاکستان, ٹھیک ہے نا, یہ ان کی ایک آفیشیل حیثیت ہے. تو اس کے تناظر سے کیا بات ہو رہی ہے, ابھی آپ سوچیں کہ انوائرمنٹ اس طرح کریٹ ہو رہی ہے, فوکس آپ کا جو ہے, جو آپ کا جو یہ عاصم منیر ہے وہ بالکل کھوتے کی طرح کھوبے میں کھڑا ہوا ہے, اور فوکس جو ہے وہ آپ کا ان قسم کے چیلنجز سے ہٹ کے لوگوں کو دائیں بائیں سے اسٹیٹمنٹس, ISPR کی جو ہے وہ بالکل ٹبلی ٹائٹ ہو گئی ہے, ٹھیک ہے نا. ابھی وہ صرف اس دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا ان کی, آپ ذرا صرف اس کو دیکھیں, ٹریجیکٹری دیکھیں ISPR کی. جولائی شروع ہوتا ہے, پہلا دن 4 بندے مر گئے, دوسرا دن 5 بندے مر گئے, تیسرا دن 6 بندے مر گئے, پھر درمیان میں سے ٹھوک ٹھاک کے 2 نشانے حیدر ٹھوک دیے انہوں نے, ان کو یاد کیا, پھر آ گئے کہ جناب پھر 6 بندے مر گئے, پھر 4 بندے مر گئے, پھر کیا ہے کہ جناب ابھی ہم ایران چلے گئے, اس کے اوپر ہم تفصیلی بات کر چکے ہیں. آخری انہوں نے تصویر لگا دی ہے کہ وہ سمم بکمن جو ہے وہ سارے اس کے آگے عاصم منیر کے آگے بیٹھے ہوئے اور ایسے چپ کر کے بیٹھے ہوئے ممیز کی طرح, ٹھیک ہے نا, جیسے ان کو ممیٹائز کر کے نا بالکل وہاں پہ بالکل جس طرح احرام مصر کے اندر ان کو دوائی لگا کے بٹھا دیا چپ کر کے گونگے. تو یہ اس کی ٹریجیکٹری ہے. ابھی پہلی 2 چیزیں تو وہ ملٹری ایسپیکٹ ہے اور اس کے اوپر آپ جتنی مرضی ڈیبیٹ کریں. اسپیس کے دورانیے میں وہ اسپیس کے جنگ شروع ہو گئی, کنونشنل وار شروع ہو گئی, اور آپ نے جو ہے اتنا اپنا علاقہ جو ہے وہ آپ کا چلا گیا تو آپ نے کچھ کر لیا. ملٹری کے ساتھ اتنی لڑائی شروع ہو گئی, تباہ برباد ہو آپ نے. پھر تیسرا آنسر جو ہے, جو آخری 2 ایلیمنٹس ہیں, ان کو آپ ذرا غور سے دیکھیں کہ جی پاکستان کی اکنامک اسٹرینگولیشن. تو پاکستان کی جو اکنامک اسٹرینگولیشن ہے تو وہ تو آپ خود اپنے دونوں ہاتھوں سے کر رہے ہیں. یہ پوری جنتا جو ہے یہ اس نے گلا پکڑ لیا پاکستان کا اور اس کو گھونٹے چلی جا رہی ہے. آپ کی انڈسٹری بند ہوتی چلی جائے. وہ آ کے بیوقوفوں کی طرح وہ کہتا ہے کہ جناب ابھی آپ دیکھیں گے کہ معیشت بھی ٹھیک ہو رہی ہے, ڈالر بھی نیچے آ رہا ہے, اس کا تو جوک ہی بن گیا نا. اور اس کو آپ نے جو ہے وہ تیسرا ستارہ لگا کے ابھی وہ کراچی اور سندھ کی جو ہے نا, ویسے تو کہنا چاہیے لینے کے لیے بھیج دیا ہے, ٹھیک ہے نا. تو آپ یہ دیکھیں کہ کدھر آپ کا فوکس جا رہا ہے. اکنامک اسٹرینگولیشن کی جو آپ بات, یا آپ تڑی لگا رہے ہیں کسی کو. ابھی دیکھیں نا اس کو, یا تو کدوائی صاحب اپنے اس سے کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, ذاتی طور پر انہوں نے یہ ایک اسٹیٹمنٹ دے دی. دوسرا یہ ہے کہ ہی از ماؤتھ پیس آف somebody, is he speaking from Pakistan Army's speaker, is he speaking from the National Command Authority or something. اس کو آپ پوچھیں ان سے, کدوائی صاحب سے پوچھیں کہ جناب میری جو اندر کی خبر ہے نا, ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ کدوائی صاحب نے یہ تھوڑا سا ان کا بخیا ادھیڑا ہے. یہ جو میری خبر ہے وہ یہ ہے کہ کدوائی صاحب نے جو بات کی ہے اس کے اندر ان کا اپنا ذاتی جو ایک اس چیز کو ہائی لائٹ کرنے کا ایک وجہ تھی نا, اس وجہ سے انہوں نے یہ بات کی ہے, ٹھیک ہے نا. ابھی یہ ایک 2 دھاری سمجھیں کہ ایک پیغام چلا گیا باہر کو, لیکن اندر کو بھی یہ پیغام چلا گیا کہ آپ پاکستان کا جب اتنا گلا گھونٹ دیں گے تو لوگ بڑے ایکسٹرا آرڈنری قسم کے میجرز کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے, جو آپ دیکھ رہے ہیں ایک سطحی لیول کے اوپر, سوشل لیول کے اوپر. تو یہ ایک بہت بڑے اوپر ملٹری لیول کے اوپر اس قسم کی سوچ چل رہی. آخری چیز جو انہوں نے بات کی تھی کہ جی انٹرنل ڈی اسٹیبلائزیشن would lead to something catastrophic. ابھی
یہ بھی آپ کے بھائی صاحب سے ضرور پوچھیں کہ جناب یہ آپ اس کو ایکسپلین کریں ذرا, کیونکہ میں تو جتنے عقل کے گھوڑے دوڑا لوں, آپ بیٹھ کے جو باتیں کر لیں اور باقی اس کو جتنا مرضی آپ اسپین کر لیں, بٹ ہی شوڈ بی ایسڈ آن دیز ٹو فیکٹرز اینڈ دین ریلیٹڈ کہ جب یہ سارا آپ نے اتنے میزائل چلانے اور ایٹم بم پھاڑنے تو آپ اس کے لیے تیار بھی ہیں کہ نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا. اچھا, ابھی آپ ایک اور چیز کی طرف دیکھیں, ایک اور خبر آئی ہے جو میرے خیال میں آپ نے بھی شاید ہائی لائٹ نہیں کی یا اتنی زیادہ میڈیا میں نہیں آئی, کہ 2 بڑے ہیڈ کوارٹر جو ہیں وہ اسلام آباد موو ہو گئے. ایک سپارکو کا, ایک سیکنڈ, ایک سپارکو کا پہلے اسلام آباد میں تھا سر؟ نہیں, جو اس کا کراچی کا جتنا بھی ہے نا حساب کتاب میجر, اس کا سارا ایلیمنٹ کراچی میں, اور دوسرا پی آئی اے کا, ٹھیک ہے نا. پی آئی اے کا ہیڈ کوارٹر اس کی منظوری ہوئی ہے, ایکچولی موو نہیں ہوا ہیڈ کوارٹر ابھی, اس کا جو ہے باقاعدہ گورنمنٹ نے کوئی اعلان کیا ہے یا اس کے اوپر کوئی میجر فیصلہ ہوا ہے, ابھی تک اس کے اوپر عمل نہیں ہوا. اچھا یہ دیکھیں, یہ لوگ ان کی سوچ جو ہے وہ بجائے جنگوں کی طرف جانے کے بجائے آپ یہ سوچیں کہ یہ کیوں ہوا ہے. یہ حصہ ہے جو ابھی بنتا نظر آ رہا ہے پنجابستان اور شریفستان, ٹھیک ہے نا, تاکہ یہ سارے ایلیمنٹس جو ہے نا, میرے خیال میں سندھ ریجمنٹل سینٹر کو بھی ابھی ادھر لے آئے, مطلب گریٹر پنجاب کے اندر ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا, اور یہ جو کے پی کے اندر 2 سینٹر ہیں نا ان کو بھی ادھر ہی لے آئے. کہیں بلوچ ریجمنٹ سینٹر تو پہلے ہی ایبٹاباد میں ہے سر, بلوچستان میں نہیں ہے, تو میرے خیال میں سندھ ریجمنٹ کو بھی ادھر ہی لے آئے. تو ایگزیکٹلی یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس وقت جو ہمیں سوال اٹھانے پر مجبور کر رہی ہیں, اور جو آپ کہتے ہیں نا مقتدر ادارے جو ہیں وہ اس کا جواب دیں اور خود سوچیں یار کہ باہر سے جو آوازیں آ رہی ہیں یہ کس قسم کی آوازیں آ رہی ہیں. اچھا, پاسبل کہ باجوے کے بارے میں یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ جب یہ کانگو میں تھا, آپ کو اچھے طریقے سے پتا ہے, اور جنرل بکرم سنگھ جو بعد میں انڈین آرمی چیف بن گیا وہ اس کا باس تھا, اور یہ اس کے ساتھ انڈر کمانڈ بڑا گڈ کام کر رہا تھا, تو انڈینز نے اس کو وہاں پہ ٹرن کر لیا تھا اور آن بورڈ کر لیا تھا. پیسے کے تو بھوکے اور عورت اور شراب کی کمزوریاں تو اس کی ہیں, ویڈیوز اس وقت سے نکل رہی ہیں. اسی طرح از اٹ پاسبل کہ یہ ٹاپ ٹیئر کے اوپر یہ کمپرومائز کر لیا گیا ہو؟ عاصم منیر بھی یہاں پہ پاکستان سے باہر بہت عرصے رہا ہے اور اس کو وہاں پہ کمپرومائز کر لیا گیا ہو, کیونکہ میں اس ہیونگ سیڈ دیٹ, میں جو ان کی حرکتیں ہیں وہ لگتا تو نہیں ہے کہ یہ پاکستان کا آرمی چیف ہے یا پاکستان کے مفاد میں یہ کام کر رہے ہیں. کس کے مفاد میں یہ کام کر رہے ہیں سر, جو آپ ابھی بتا رہے ہیں پنجاب بنانے کا, پاکستان توڑنے کا منصوبہ کس کا ہے سر؟ ابھی یہ دیکھیں جو میں نے بات کی فار ایگزامپل ان 2 ہیڈ کوارٹرز کے اسلام آباد, اور پھر میں نے اس کو اپنی سمجھ کے مطابق اس کو اس چیز سے جوڑا ہے, ٹھیک ہے جی. سیم گوز اگر آپ کوئی پرانی بات یہ جس طرح بھی آپ نے باجوہ کی یا کسی کی, ایک تو یہ کہ آہستہ آہستہ بہت جلدی وہ بھی تاریخ میں دبتے چلے جا رہے ہیں, اس کا جو افیکٹ آیا ہے وہ تو چلی جا رہا ہے. وہاں پر جو انہوں نے کیا, جو لوگوں نے باتیں کی, اس کے اندر جب اتنے لوگ سارے باتیں کریں اس کے اندر کوئی نہ کوئی مطلب ہے, there is a smoke, there is a fire, ٹھیک ہے جی. اور باجوہ کا جو کیریکٹر ہے وہ ایک ڈس آنیسٹ بندے کے طور پر بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو گیا ہے. یہ کیریکٹر لیس آدمی جو ہے یہ تو کسی وقت کسی سے بھی بک سکتا ہے. کیا یہ بکا, کیا وہاں پہ کیا ہوا, بہت لوگوں نے اس کے اوپر بات کی. میں کانگو میں خود نہیں تھا کہ میں کہوں کہ جی آئی ایم دی وٹنس اینڈ دس تھنگ ہیپنڈ اینڈ دیٹ تھنگ ہیپنڈ, but people that I know and who have spoken of it, that makes me think, that makes me at least say کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو نہیں ہو سکتی, ٹھیک ہے نا. یہ مفروضہ ایسا ہے جو کہ اگر میری اطلاع کے مطابق مطلب اٹ از پاسبل کہ باجوہ دشمن کا ایجنٹ کے طور پہ غدار میر جعفر میر صادق بھی تو تھے نا سر, اور پھر باجوہ اور عاصم منیر میر جعفر اور میر صادق حالیہ دور کے ہو سکتے ہیں, بالکل اٹ از پاسبل, گراؤنڈ ریئلٹیز یہ آپ کو بتاتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور پھر یہ کہ ان کی جو چھوٹی چھوٹی یہ جو حرکتیں ہیں مل کر اگر پاکستان کو تباہی کی طرف اور پاکستان کو ایک نقصان دہ پوزیشن کی طرف لے کے جا رہی ہیں, تو میرے جب ایسا بندہ تو کہے گا کہ یار یہ واقعی باتیں ٹھیک کہہ رہے ہیں لوگ, ٹھیک ہے نا, اس کے اندر کوئی حقیقت ہے. اچھا, کنونشنل فورس آپ کی ختم ہو چکی ہے. کبھی بھی ہندوستان اگر جنگ لڑتا ہے تو آپ کنونشنل فائٹ ان سے نہیں کر سکتے, وہ آپ سے بہت زیادہ تگڑے ہیں, یہ بات آپ خود مانتے ہیں, اور اس لیے آپ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ زیرو سم گیم پہ کھیلتے ہیں.
اب آپ آؤ گے تو ہم بم ماریں گے, ٹھیک ہے, سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی ہمارے پاس ہے, اتنے عرصے ہم یہ چورن بیچتے رہے ہیں, ہے بھی ہمارے پاس کیپیبلٹی. لیکن 2 سال پہلے باجوے نے جو ہے وہ R&D کے اوپر بین لگا دیا ہے. وہ جو کہتا تھا ٹینکوں کو کے ٹریکس کو زنگ لگ رہا ہے, وہ ویسے ان پہ زنگ ہی لگا ہوا ہوتا ہے ویسے بھی سر, لیکن وہ کوئی نئی بات نہیں ہے, اس کو گریسنگ کرتے ہیں ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن بہرحال ٹینکوں کو زنگ لگ رہا ہے تو اب یہ میزائلوں کو زنگ لگوا رہے ہیں. تو سر یہ صورتحال اس سچویشن کے اندر دوبارہ سوال وہ ہے کہ از پاکستان آرمی دیکھیں فٹ فار وار؟ کیا پاکستان کی فوج لڑنے کے قابل ہے, پاکستان کا دفاع کرنے کے قابل ہے؟ اچھا, ابھی اسی چیز کو لے کے آگے چلتے ہیں. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ تو صرف ایک تیاری تھی نا, اور وہ اتفاق سے حالات ایسے بن گئے کہ ابھی عاصم منیر از آلریڈی گوئنگ آن دا سیم ٹریک. یہ باجوہ کے زمانے میں C-130 بھر بھر کے کریٹوں میں جو ہیں یہ یوکرین کے لیے جا رہے تھے اور سارا ڈرامہ چل رہا تھا. ابھی جو اڑی ہوئی ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ کے پورے جو TAT-UDs ہیں ان کو بھی پیک کرنے کے چکر میں, ٹھیک ہے نا, اور بیک لوڈ ناٹ اونلی کہ بیک لوڈ جناب کسی کو بیس ورکشاپ کی طرف کرے یا اس کو ٹیکسلا کی طرف کرے, یہ کہیں اور بیک لوڈ کرنے کے چکر میں. دیکھیں یہ ساری چیزیں مل کر اس وقت بہت گہرا سوال اٹھا رہی ہیں, کیونکہ حالات بھی ایسے بن جاتے ہیں نا. آلریڈی ہم اس وقت جولائی اگست میں کلاسیکل پاکستان اور انڈیا میں سردیوں کی جنگیں ہوتی ہیں, گرمیوں کی جنگیں نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, اور ایسکلیشنز جو ہیں ہمیشہ سردیوں میں بڑھ جاتی ہیں. اس کی وجہ ہے کیونکہ ویدر کا اس کے اندر بہت بڑا ایک ایلیمنٹ ہے. اچھا, جو گراؤنڈ کی سچویشن ہے وہ تو چل ہی رہی ہے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ناردرن انڈیا کے اندر جو ہے ویدر کی وجہ سے بہت تباہی ہوئی ہے, سیلاب آئے ہوئے ہیں, اور ان کی ناردرن سٹیٹس کے اندر بہت اس وقت کمیونیکیشن ڈسرپشن ہوئی ہے, جس سے شاید پاکستانی کمانڈر بڑے خوش ہوں گے کہ جی اس وقت راجناتھ صاحب بات تو کر سکتے ہیں لیکن فزیکلی موو نہیں کر سکتے. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ اس وقت اٹ از وار آف ورڈس. یہ جو سوشل میڈیا, دا تھرڈ فورتھ جنریشن وار, دے may not have to fire a bullet. دشمن جو ہے اس کو شاید گولی چلانے کی ضرورت نہ پڑے. میں ابھی یہ فٹنس آف وار کو دوسری طرف لا رہا ہوں آہستہ آہستہ. ایک تو جو تھی وہ ہم اس طرح کی بات کی کہ فزیکلی جس کے اوپر زیادہ زور ہے کہ جناب ہماری اگر ملک کے اندر گھسا ہے, ہماری فوج کو تباہ برباد کر دیا, ہمیں انہوں نے اکنامکلی اسٹرینگولیٹ کر دیا, انہوں نے جو ہے وہ ملک کے اندر ڈی اسٹیبلائزیشن کر دی. آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت کی جو جنگیں ہیں نا وہ شاید گولی چلنے سے پہلے ہی شروع ہو کے ختم ہو جائے. You would just completely disintegrate before even the first bullet is fired. پاکستان کی حالت باہر سے تقریباً اسی حالت میں چل رہی ہے. پاکستان کے اوپر ابھی تک باہر سے کوئی حملہ نہیں ہوا. پچھلے آپ 1.5 سال کا بھی دیکھ لیں, LOC جو ہے نسبتاً اگر اس کا آپ ایک کو دیکھیں ٹھنڈی رہی ہے. LOC کے اوپر اگر آپ باہر والوں کے لیے ہی کام کر رہے ہوں اوپر ٹاپ پہ, تو باہر والوں سے کیوں حملہ آئے گا؟ باہر سے تو پریشر اس وقت آئے گا جب آپ کے پکڑے جا رہے ہوں گے. جب باجوہ مشکل میں پڑا ہے یا عاصم منیر مشکل میں ابھی پڑ رہا ہے تو وہاں سے بیانات ہندوستان سے آتے ہیں. نواز شریف مشکل میں پڑتا ہے تو راجناتھ سنگھ آ جاتا ہے بیان دینے کے لیے. وہ تو یہ ہے نا کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنل ڈسٹرکشن اتنی سپیڈ سے چل رہی ہے, تو جو لوگ اس کو سپروائز کر رہے ہیں اور کر رہے ہیں ان کو جو ہے کیوں تنگ کیا جائے. لیٹ them do it. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اللہ نہ کرے ابھی تو واگا کی جو انہوں نے ڈرامہ مچایا ہے, یہ نہ ہو کہ وہ گیٹ بھی کھول دیں اور پھول لے کے بھی پہنچ جائیں گے جی ویلکم. یو سی, دیکھیں یہ بھی ہوا ہے کہ جب دوسرے ملکوں کی ایون کہ اٹ از سو سرپرائزنگ کہ وین جرمن آرمی, نازی آرمی وین گاٹ انٹو سو مچ آف ایسٹرن یورپ, تو لوگ کھڑے ہوئے تھے پھول لے کے, ٹھیک ہے نا. تو آپ اس وقت سے ڈریں. ابھی جو ایک امپورٹنٹ میسج ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو واپس اسٹیبلٹی کی طرف صحیح طریقے سے نہیں لائیں گے, جو بھی پاکستان کے پلرز ہیں اس وقت گورنمنٹ کو یا پاکستان کی حکومت کو کھڑے کیے ہوئے ہیں, جن کے اندر دیمک لگا ہوا ہے, جن کے اوپر ذہنی مریض, جن کے اوپر کرمنلز چڑھے ہوئے ہیں, یہ چیز جو ہے یہ ابھی لوگوں کو سمجھنے کی بات ہے. اس وقت اور خاص طور پر وہ لوگ
جو کہ یہ میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے. میں تو صرف اس کو اس حد تک رکھوں گا, بہت زیادہ پھیلا دوں پھر کہیں گے کہ یہ سیڈیشن کر رہا ہے یا میوٹنی کرا رہا ہے. تو دیکھیں جو سیکنڈ ٹیئر ہے, یہ جو لیفٹنٹ جنرل حضرات ہیں, یہ اپنے دماغ کے خلیے کھولیں اور اس چیز کے اوپر تھوڑا سا سوچیں جو ابھی ہم نے باتیں کی ہیں. اچھا سر, باتیں تو آپ نے ساری بڑا زبردست ایکسپلین دے دی. ورڈکٹ فائنل آپ کا کیا ہے؟ از پاکستان آرمی فٹ فار وار کرنٹلی اور ناٹ سر؟ So that I said in the beginning also, it is not, and I say it now, تو it is پاکستان not. آرمی جو ہے کرنل اکبر حسین اور میرے یہاں پہ جو تجزیہ ہے اور جو زمینی حقائق کے مطابق لڑنے کے قابل اس وقت نہیں ہے, پاکستان کا دفاع کرنے کے قابل نہیں ہے. جو کرنے کے قابل ہے وہ اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے. سی ایم آئی کور آف ملٹری انٹیلیجنس ایکسپینڈ کی جا رہی ہے, پاکستان میں فسطائیت مچائی جا رہی ہے, گسٹاپو استازی ٹائپس ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے, اپنے ہی لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے, مارا پٹا جا رہا ہے, ڈکا جا رہا ہے, مسنگ پرسنز میں اضافہ کیا جا رہا ہے. اور صرف یہاں پہ نہیں سر, اگلا سوال یہ ہے کہ پاکستان سے باہر بھی لندن میں میرا شکار کرنے کے لیے اور واشنگٹن میں آپ جیسے پاکستانیوں کا شکار کرنے کے لیے باقاعدہ طور کے اوپر آپریشن مارگلا, استحکام پاکستان, اسٹیبلٹی پاکستان, یہ آپریشن مارگلا کے نام سے, آپریشن مارگلا استحکام پاکستان کے نام سے واشنگٹن میں بھی آپریشن چلایا جا رہا ہے, لندن میں آپریشن چلایا جا رہا ہے کہ جو لوگ آواز اٹھا رہے ہیں ان کی پروفائلنگ کی جا رہی ہے. آئی ایس آئی کے جو لیزن آفیسرز ہیں, کور آفیسرز جو یہاں پہ لندن میں اور واشنگٹن میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, وہ پروفائلنگ کر رہے ہیں, یورپ کے اندر بھی پروفائلنگ کر رہے ہیں, اور اس کے بعد فیشل ریکگنیشن ڈاٹا سے نادرا کے ان کی تفصیلات نکال رہے ہیں. ان کے نائکاپ جو ہوتے ہیں, نیشنل آئیڈینٹی کارڈ فار اوورسیز پاکستانیز, وہ بلاک کرنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں, کر بھی رہے ہیں, یا پھر پاکستان میں موجود ان لوگوں کے رشتہ داروں کے اور بہن بھائیوں کو تنگ کیا جا رہا ہے. یہ باقاعدہ طور کے اوپر آئی ایس آئی میں موجود سینئر ذرائع نے یہ دعویٰ کیا, اور میں نے اس کو آج ٹویٹ بھی میں کر چکا ہوں, ڈیٹیلز مزید آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. یہ آپریشن چلایا جا رہا ہے. اب جو فوج اس کام کے اوپر لگ گئی ہے وہ ڈیفینڈ کیوں کرے گی؟ یا تو ان کو پرواہ نہیں ہے کہ ان کو پتا ہے کہ کوئی نہیں, ہم تو کام جن کا کر رہے ہیں وہ ہم پہ اٹیک کیوں کریں گے, ان کو کیا ضرورت ہے اٹیک کرنے کی؟ ان کے تمام آبجیکٹو وہ کہتے ہیں جی میزائل کی رینج میں اسرائیل نہیں آنا چاہیے, ہم میزائل کا پورا پروگرام ہی جو ہے وہ کیپ کر دیتے ہیں, مطلب ہم جو ہے وہ اپنا R&D کیپ کر دیتے ہیں. جنرل باجوہ, یہ ایس پی ڈی کے آفیسرز نے مجھے بتایا کہ جنرل باجوہ نے جو ہے اسٹریٹجک پلانز ڈویژن کے آفیسرز نے مجھے بتایا کہ جنرل باجوہ نے 2 سے 2.5 سال پہلے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ جو ہے آپ کے میزائل پروگرام کی وہ کیپ کر دی ہے. اور یہ اسرائیل والے شاہین 3 کے میزائل کے اوپر یہ مسئلہ بنا تھا کہ وہ اسرائیل تک بلوچستان سے فائر کرو تو اسرائیل تک جاتا تھا, تو انہوں نے کہا تھا جی ختم کرو اس کو, اس کی ریڈیوس کرو رینج. ان لوگوں نے یہ بھی کر دی. جب یہ اس طرح کے کام کر رہے ہیں, ہندوستان کی بھی تمام باتیں یہ مان رہے ہیں, کون سی بات نہیں مان رہے ہندوستان کی؟ آپ مجھے بتا دو کوئی بات انہوں نے نہ مانی ہو سوائے خالی باتوں کرنوں کے علاوہ, ہو چیسٹ بیٹنگ کے علاوہ کون سا ایسا کام ہے جو ہندوستان کا یہ نہیں مان رہے ہیں بھائی؟ آپ مجھے بتائیں. اب یہ اس ساری سچویشن کے اندر کسی کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ آ کے پاکستان پہ حملہ کرے؟ تو یہاں پہ پاکستان کا جو سارا فوکس ہے, پاک فوج کا جو فوکس ہے, وہ کور آف ملٹری انٹیلیجنس بنا کے پاکستانیوں کو جو ہے وہ محکوم کرنے کی جو ہے اس وقت کوشش کی جا رہی ہے. اور عاصم منیر کا خیال ہے کہ گاجر مولی ٹینڈے جو ہے وہ سستے بیچ کے قوم کو جو ہے وہ راضی کر لے گا. سر یہ جو آپریشن سوال ہے, آپ واشنگٹن میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جو آپریشن چلایا جا رہا ہے آپ لوگوں کے خلاف, وہاں پہ ہمارے خلاف جو آپریشن مارگلا استحکام پاکستان, اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے سر؟ اچھا, یہ اچھا آپ نے یہ پوائنٹ ہائی لائٹ کیا ہے. ایک تو یہ کہ شکر الحمدللہ ابھی تک میرے پہ پرسنلی جو ہے نا, سوائے بکواس کے جو انہوں نے ادھر اسلام آباد میں کوئی ایف آئی آر ٹائپ کی تھی, پھر مجھے پتا چلا کہ اس کو سر مہر کر دیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں وہاں پر فزیکلی جو ہے, آپ کو کہانیاں کئی دفعہ عادل راجہ کے ساتھ پروگرام مت کیا کرو, تو وہ تو دائیں بائیں سے میسج, سر ان کو بھی پتا ہے کرنل اکبر حسین آگے سے جڑ جائے گا, اس سے بات طریقے سے کروانی ہے, اپنے ہی دوستوں کے ذریعے کرانی ہے. اچھا, تو وہ لیٹ سے کہ وہ اس طرح کی ایک لوگوں کی طرف سے رائے ضرور تھی. اچھا, میں جو بات آپ کو کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں پر فریڈم آف سپیچ کے اوپر نا بہت زور ہے. کانسٹیٹیوشن کو, جو امریکہ کا کانسٹیٹیوشن ہے, اس کو دبڑ دوس نہیں ہوتی اس کی. اگر کوئی یہ چیز
آپ کے اوپر دیکھیں نا، انگلینڈ کے شاید کوئی یو کے حالات اور ہوں، یہاں کے بڑے مختلف حالات ہیں. اور میں تو اس چیز کے اوپر میں نے پہلے آپ کے ساتھ ویلاگ پہ بھی کہا ہے اور ویسے بھی لوگوں کو کہا ہے کہ بھائی اگر کسی کو کوئی پرابلم ہے تو یہاں پر ایمبیسی ہے، ٹھیک ہے جی، ایمبیسی کا ڈیفینس ونگ ہے. ڈیفینس ونگ جو ہوتا ہے وہ آپریٹ ہی انڈر آئی ایس آئی کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ جی ایچ کیو کے انڈر نہیں کرتا ہے. ٹھیک ہے جی ایچ کیو کے ساتھ اس کی جو ہے روابط ہوتے ہیں، لیکن اس کا جو چین آف کمانڈ ہوتا ہے وہ آئی ایس آئی کے تھرو ہوتا ہے. اگر کسی کو اتنی تکلیف ہے فون اٹھائیں، وہاں پہ ایک نہیں، کیونکہ ایک لسٹ ہوتی ہے یہاں پر ایمبیسی میں، لسٹ ہوتی ہے ڈیفینس ڈپارٹمنٹ کے پاس کہ پاکستان کے ملٹری کے پرانے ریٹائر آفیسر کون ہیں، کدھر ہیں، کیا کر رہے ہیں. ناٹ ان اے نیگیٹو وے کہ اگر کوئی لیٹ سے کہ 23 مارچ کا کوئی ہے، 6 ستمبر کا کوئی ہے، کوئی بھی ایسا ایک فنکشن ہے تو اس کے اوپر یہ انوائٹ بھی کرتے رہے، ٹھیک ہے نا. تو اس میں اگر آپ کو یہ کوئی ہم چھپے تو نہیں کسی جگہ پر بیٹھ کے کسی غار سے کوئی راکٹ لانچر اٹھا کے یا کوئی بم اٹھا کے وہ کاروائی تو نہیں ہو رہی نا یہاں پہ. یہ تو ایک میرا اوپینین ہے جس کو آپ نے اتنا بڑا ڈسکلیمر بھی دے دیا. یہ آپ کا اوپینین تو نہیں ہے، ٹھیک ہے. یو کی ناٹ پٹ ورڈز ان مائی ماؤتھ. وٹ آئی ایم سیئنگ از آئی ایم سیئنگ اٹ ایز این انڈیویجول اینڈ آئی ایم سیئنگ اٹ آفٹر سیئنگ کہ جو کچھ مجھے نظر آ رہا ہے اس کے اوپر بیس کر کے اپنے تجربے سے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یار مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے، یہ چیز میں دیکھ رہا ہوں. اور اس کو میں ہائی لائٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ باقی لوگ اگر تو سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ یہ بات ٹھیک کر رہا ہے تو وہ لوگ بھی اس کی طرف رجحان دیں گے، اور اگر وہ کوئی غلط چیز ہے تو وہ ٹھیک ہو جائے گی. اگر یہ ٹوٹل اس چیز کا جو ہے نا ٹوٹل اس کا جو حیت ہے وہ یہ ہے کہ آپریشن آپ نے جتنے بھائی مجھے دیر آر ان آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹرز دیر آر پیپل ہو ہیو مائی نمبر، وائی کانٹ آئی جسٹ پک اپ دا کال اینڈ سے کہ اکبر یہ تم کیا بات کر رہے ہو، ٹھیک ہے نا. ابھی تو سارے بیچارے جونیئر ہیں، سر کریں گے، لیکن یہ کہ آئی کین ٹیل دیم وائی آئی ایم ڈوئنگ اٹ ایز آئی ٹولڈ یو کہ میں تو اچھا. یہ ایک فٹنس آف وار کے اوپر جو ہم بات کر رہے ہیں اور اس قسم کی حرکتیں جو ہیں یہ ساری چیزیں مل جڑ کے نا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس ایلیمنٹ کی طرف آتی ہیں کہ آپ فوج کے اندر تو آپ نے یہ جو ایک گسٹاپو کر کے اور ایک پیرالل چین آف کمانڈ انٹیلیجنس ایجنسیز کے تھرو چلا کے لوگوں کے اندر خوف اٹھا کے پہلے تو آپ نے فوج کا شیرازہ تباہ کیا، پھر آپ جو ہے یہ اتنی بڑی جو گلف اتنا بڑا جو خلا جو ہے عوام میں اور فوج میں پیدا، تو اس سے آپ کی جو قوت ہے، اسٹرینتھ ہے، فٹنس ہے ٹو وار بری طریقے سے مجروح ہو چکی ہے. اس کو آپ سمجھیں. آپ جو ہے یہ جو بالکل اپنے چھوٹے چھوٹے پاؤں کے اوپر کھوبے میں کھڑے ہوئے ہیں، دس از ناٹ گوئنگ ٹو ہیلپ پاکستان. It will not help Pakistan Army to face the challenges that it is facing. یہ بڑی ڈائریکٹ بات چیت تھی آج کی جو کہ ہم نے کی ہے، اور اس سے امید ہے کہ یہ چیز یہ لوگ سنتے ہیں یہ باتیں، اور اگر پتہ نہیں وہ اس کے پاس چھوٹے پاؤں والے کھوبے کے اندر کھڑے بندے کے پاس یہ چیزیں جو ہیں پہنچتی ہیں ڈائریکٹ، یا اس کے پاس اتنا ٹائم ہے، یا وہ بھی اپنے جو ہے اس وقت پلاٹ اور مربع دیکھ رہا ہے، تو ان چیزوں کے اوپر زور دیں. باہر سے لوگ جو ہیں دے آر کنسرنڈ دیٹ پاکستان آرمی از ناٹ فٹ فار وار. دیکھیں فٹ فار وار ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ابھی جنگ کرنے جا رہی ہے، لیکن اگر ایک آرمی اور وہ بھی پاکستان جیسی آرمی فٹ فار وار ہو نا تو اس ریجن کے اندر کوئی ڈی اسٹیبلائزیشن نہیں آئے گی، لڑائی نہیں ہوگی، نیوکلیر بم نہیں پھٹیں گے. اگر آپ فوج کو جو ہے کمزور کر دیں گے تو آپ ویکیوم کریٹ کریں گے، ٹھیک ہے. ویکیوم کریٹ کریں گے تو پھر جو ہے وہ رانا ثناء اور مسٹر شہباز شریف جو ہیں وہ حرکتیں کریں گے جو آپ کو نظر آ رہی ہیں. اینی ویز یہ اس وقت ٹوٹل ایک ہماری ٹیک تھی ایز فار ایز پاکستان آرمی کمپلیٹلی بائی اٹ سیلف ڈیٹیریٹنگ اٹس فٹنس فار وار. اور یہ میں دوبارہ دہراتا ہوں، ایک تو جو لیڈرشپ کا فوکس ہے وہ خراب ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ بہت تیزی سے جو ہے نا اس کا گراف، اور پھر جو اوور آل حالات ہیں.
ابھی تو یار پیٹرول ختم ہو گیا ان کے پاس, یہ کوئی ایکسرسائز نہیں کر سکتے, کوئی کسی مطلب ہے چیز کی ریگولر کلیننگ گاڑیاں نہیں سر کر سکتے. اسمگلنگ والے تیل پہ, ایرانی اسمگلنگ تیل پہ چلا رہے ہیں سر. ہاں تو دیکھیں ابھی یہ اسمگلنگ کے اوپر جو ہے, یہ اگر پوری آرمی کو چلائیں گے تو پھر آپ بتا دیں کہ ایک آرمڈ ڈویژن جو ہے وہ 1 کلومیٹر موو کرنے کے لیے اس کو کتنا پیٹرول چاہیے ہوتا ہے, تو یہ اسمگلنگ سے تو نہیں پورا ہوگا نا. آج مجھے ایک اور کسی نے بتایا کہ پہلے پی ایس او جب فوج کو پیٹرول دیتی تھی تو اس کے اندر سٹینڈنگ ہوتی تھی کہ چلو وہ پیسے جو ہیں وہ کریڈٹ پہ دے دیا آپ نے تیل, 5-6 مہینے کے بعد اس کی پیمنٹ ہو گئی. ابھی پی ایس او نے ان کو یہ گزارش کی ہے کہ جناب آپ ایڈوانس میں پیسے دیں پھر ہمارے سے پیٹرول لیں. یہ بھی ایک. تو ابھی مجھے بتائیں کہ فٹنس آف وار آپ کی کدھر اس وقت آ کے ٹھہری ہے؟ عزیزان من, یہ بہت فکر انگیز گفتگو تھی کرنل اکبر حسین نے جو آج آپ کے ساتھ کی ہے. اور پاکستان میں بیٹھے ہوئے کوئی بھی بندہ, میں یو کے میں ہوں, کرنل اکبر حسین امریکہ میں, اس لیے بات کر سکتے ہیں ہم. اور اسی لیے جو ہے وہ نئے نئے آپ کو قوانین نظر آتے ہیں, ہم زیر عطاب نظر آتے ہیں, ٹرول فیکٹریز ہمارے پیچھے, بالخصوص میرے پیچھے آپ کو لگی ہوئی نظر آتی ہیں. کہ یہ آپ کو حق سچ حقیقت بات بتا رہے ہیں کہ آپ جو پیسہ دے رہے ہیں, آپ اگر تنخواہیں اور جو آپ کے پینشن کے پیسے ہیں وہ بھی اگر آپ شامل کر دیں تو 80% واقعی بجٹ فوج کا جاتا ہے. کہتے ہیں نا 18% ہے, آپ پینشن کے پیسے شامل نہیں کرتے, آپ باقی جو ایسوسیٹڈ تنخواہیں ہیں وہ شامل نہیں کرتے. آپ کی قوم کا چلو جو میجر چنک ہے جو آپ پیسہ دیتے ہو وہ آپ کی فوج پہ لگ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کی فوج کا کام ہے آپ کا دفاع کرنا. الٹا وہ اس وقت اپنے ہائر کمانڈ کے آرڈرز کے تحت جو ہے وہ اپنی فوج اپنے ہی ملک کے اوپر جو ہے وہ حاکم بن کے بیٹھ گئی ہے. اور یہ میں ینگ آفیسرز اور جوان اس کا حصہ نہیں ہے, وہ کڑتے ہیں, دل سے کڑتے ہیں اس ساری صورتحال کے اندر, اور بولتے بھی ہیں. بےچارے غریب کے بال جو ہے وہ نوکری کرنے گئے ہیں وہاں پہ, بھائی آپ نے کیا سمجھا ہوا ہے, کیریئر کے لیے گئے ہیں. وہ بولتے ہیں, اور جب وہ بولتے ہیں تو چاہے وہ جنرل سلمان فیاض غنی سے لے کے, چاہے وہ بگڑے کیانی, اور چاہے نیچے قاسم کیانی سے لے کے نیچے تک, سب کے سب جو ہیں وہ بےچارے رگیدے جاتے ہیں, رگڑے جاتے ہیں. خاموشی سے ان کو لیٹر آف تھینکس نام کی ایک چیز دے کے جو ہے گھر بھیج دیا جاتا ہے, یا پھر ان کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے, ان کی بیویوں تک کو ان کے گھروں سے اٹھا لیا جاتا ہے. خاموش تو وہ ضرور ہے لیکن بہرحال وہ ہیں تو آپ کے ساتھ, لیکن ہائر کمانڈ اگر آپ کی کمپرومائزڈ ہو, آپ کا ایک مخصوص جرنیلی ٹولہ کمپرومائزڈ ہو, تو وہ اس وقت جو آپ پیسے دے رہے ہو, آپ ملک کے لیے پیسہ خرچ کر رہے ہو کہ آپ کے دفاع کریں گے, تو آپ کا دفاع کرنے کے لیے وہ فوج قابل ہی نہیں ہے اس وقت. پاکستان آرمی از ناٹ فٹ فار وار از دا verdict of this discussion for all the right reasons. ہم نے آپ کو گراؤنڈ ریالٹیز بتائی ہیں, زمینی حقائق بتائے ہیں کہ ان حقائق کی وجہ سے پاک فوج جو ہے وہ فٹ فار وار نہیں ہے. آج ہمارے اوپر بیرونی طاقت چڑھائی کر دے, آج اگر راجناتھ سنگھ یہ بکواس کرتا ہے کہ کشمیر پہ ہم کل بھی جا سکتے تھے, آج بھی جا سکتے ہیں اور جائیں گے, اور آج وہ واقعی اگر آ جاتا ہے تو آپ ٹھیک ہے ڈیفینڈ کشمیر کو اگر کر لو گے تو نیچے چولستان جو ہے وہ آپ کا ایکسپوز ہو جائے گا, وہ ادھر سے چڑھ آئیں گے, ان کے پاس کنونشنل فورس ہے, ٹھیک ہے, وہ وہاں سے چڑھ آئیں گے, وہاں آپ نہیں روک سکو گے, آپ کے پاس وہ فورس نہیں ہے. آپ نے میزائل ڈیفنس کے اوپر جانا ہے, نیوکلیر ڈیفنس کے اوپر جانا ہے, تو آپ کی سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی ضرور ہے, لیکن آپ اپنا ریسرچ اینڈ جو ڈیولپمنٹ ہے وہ جنرل باجوہ اس پہ کیپ کر گیا ہے, اور آئی ایس پی آر اس پہ بات نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ میں سوال پوچھ چکا ہوں, کئی دفعہ پوچھا ہے, اس سوال کے جواب میں کہا جاتا ہے تو غدار ہیں, یہ فلانے ہیں, ڈھینگے ہیں, میرے خلاف ٹرینڈ چلائے جاتے ہیں, MI6 کا ایجنٹ ہے, فلانا ہے, ڈھینگا ہے. او بھائی میں عوام کا ایجنٹ ہوں, ہم آپ کو بتا رہے ہیں. آج کل اکبر حسین بڑا نیوٹرل پرسپیکٹو دیتے ہیں, کبھی ان کے منہ میں کوئی بھی الفاظ نہیں ڈال سکتا, میں تو ان سے بہت جونیئر ہوں, میں تو ان کے بچوں کی عمر کا ہوں, ٹھیک ہے. تو وہ جو آپ کو بات کریں وہ اپنے ذاتی تجربے, ذاتی مشاہدات پہ انہوں نے آپ کو بتایا ہے کہ پاکستان آرمی از ناٹ فٹ فار وار. اور ہم سے زیادہ شہیدوں کے خاندان سے, میں 3rd جنریشن پاکستان آرمی آفیسر ہوں, کرنل اکبر حسین جو ہے وہ ستارہ جرأت اور شہیدوں کے خاندان سے خود ان کا براہ راست تعلق ہے, خون دے کے بیٹھا ہوا ہے پورے کا پورا خاندان. ہم کیوں جو ہے اپنی فوج کے خلاف ہوں گے یا اپنی قوم کے خلاف ہوں گے؟ درد ہے ہمارے دل میں, اس لیے ہم بتا رہے ہیں آپ کو کہ آپ فٹ فار وار نہیں ہو. آپ جو حرکتیں کر رہے ہو آصم منیر ڈسیور کے آرڈرز کے تحت, اور پہلے باجوے بغلول کے آرڈرز کے تحت, یہ گاجر موری ٹینڈوں کے اندر جو تم پڑے ہوئے ہو,
और अवाम को भी गाजर मूली टिंडे समझ के अगवा करके उठा रहे हो, लोगों की माओ बहनों बेटियों को उठा रहे हो, अगवा कर रहे हो। आखिर में अगर बैरूनी ताकत कोई तुम्हारे ऊपर चढ़ाई करती है तो तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुम लड़ सको, और ये जानते बूझते हुए भी अगर खामोश है तुम्हारी लीडरशिप, तो इसका मतलब है योर लीडरशिप इज कॉम्प्रोमाइज्ड। मीर जाफर और मीर सादक हैं ये, जो इस वक्त बैठे हुए हैं टॉप के ऊपर, आसिम नूर और बाजवा बगलूल। फैसला आपने करना है, आप फैसला कर लें, सोच लें क्या आप चाहते हैं। टोटे टोटे चाहते हैं पाकिस्तान के मजीद, या पाकिस्तान को मुस्तहकम देखना चाहते हैं? और पाकिस्तान का इस्तेकाम पाकिस्तान ऑपरेशन मारगिला या प्रिज्म ऑपरेशन या स्टार ट्रैकिंग में नहीं है, वो भी मैं लेके आ रहा हूं डिटेल्स उसकी। पाकिस्तान का मुस्तकबिल सिर्फ और सिर्फ आइन की हुक्मरानी में है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में है। सही कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पाकिस्तान का मुस्तकबिल सिर्फ और सिर्फ जमहूरियत, हकीकी जमहूरियत में है, और साफ और शफाफ इंतखाबात में है। इन ड्रामाबाजियों में नहीं है जो आसिम मुनीर ने लगाई है, बाजवे ने जो शुरू की थी। मुझे खैर अकबर हुसैन को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। फी अमान अल्लाह। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।